बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाउंज की एडिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरकज़ई। नाज़रीन, अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी सरदार हुसैन बाबक साहब आज हमारे मेहमान हैं। सरदार हुसैन बाबक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नौजवान सियासतदान हैं। इनका ताल्लुक़ ज़िला बुनेर से है और ये बुनेर से मुसलसल तीसरी मरतबा सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं। आजकल ये अवामी नेशनल पार्टी के पार्लिमानी रहनुमा है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। इसके अलावा ये सूबाई वज़ीर भी रहे हैं। सरदार हुसैन बाबक साहब किसी ज़माने में सहाफ़ी भी रहे हैं और हुस्न इत्तफ़ाक़ देखें कि पेशावर यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के उस बैच में हम दोनों साथ साथ थे और इन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ बतौर सहाफ़ी शुरू किया था। लेकिन चूँकि ये इनका ताल्लुक़ एक सियासी ख़ानदान से है तो इनकी वहाँ ज़रूरत पड़ गई और फिर ये सियासत की तरफ चले गए। तो आज हम सरदार हुसैन बाबक साहब के साथ जो खित्ते के मसाइल है, पाकिस्तान और फिर खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के जो मामलात है उस पर तफसील से बात करेंगे। बाबक साहब, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया आपका और आपके सारी टीम का कि आप लोग आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमें ये मौका आप लोगों ने फराहम किया। शुक्रिया। जैसे कि मैंने कहा भी कि खित्ते के मसाइल जो है बिलखसूस अगर अफ़गानिस्तान की तरफ मेरा इशारा है कि वहाँ पे फिर से जो है वो जंग में जो है शिद्दत आ रही है, तो आपको मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या नज़र आता है? देखा जाए तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो पुख्तून बेल्ट है मुसलसल यहाँ पे टारगेट किलिंग, ये जो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनके वारदात हैं, कमी आ जाती है लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं है 45 साल से और ये बड़ी बदकिस्मती है। इसी जो कंटिन्यूस और जो तसलसल से दहशत और वहशत का माहौल है, इसने हमारी पख्तूनख्वा सूबे पे और बलूचिस्तान पे इसके बहुत बुरे असरात हैं। यहाँ पे कारोबारें ख़त्म हो गई हैं, यानी इक़्तिसादी तौर पे हम बिल्कुल दीवालिया हो चुके हैं। ये पख्तून बेल्ट जो है, रोज़गार के मौक़े नज़र नहीं आ रहे हैं, कारोबारी और तिजारती माहौल नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरह अगर देखा जाए तो लोगों की जो सर्वाइवल है वो एक क्वेश्चन मार्क है और ये सिलसिला चल पड़ा है दोबारा बड़ी तेज़ी के साथ। अभी जो अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज की वापसी के बाद तालिबान ने अपने लिए जो जवाब पैदा किया है कि अफ़गानिस्तान के झंडे से इनकारी हैं और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी तरफ से जो जिहाद उसको कहते हैं, उनका जिहाद तो हम देख रहे हैं कि पुलों को उड़ाना, अस्पतालों को उड़ाना, लोगों को कत्ल करना, खौफ हिरास पैदा करना। तो ये इसी मंजरनामे को जब हम देखते हैं तो पख्तून बहैसियती मजमूई लरो बर के जितनी भी पख्तून हैं वो सारे इस तबाही को एक तरह से भुगत रहे हैं। हम भुगत रहे हैं इस तबाही को जी। और इस दफ़ा तो जो उम्मीद हमें नज़र आ रही है कि अवामी सतह पे बिल्कुल एक रद्द-ए-अमल मौजूद है, बहुत बड़ी सतह पे कि लोग नहीं चाहते, जंग से नफ़रत करते हैं। अफ़गानिस्तान की बात में है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों तरफ से ज़ाहिर दोनों तरफ के लोग जो है वो समझ गए हैं कि अफ़गानिस्तान की बर्बादी में, अफ़गानिस्तान की बदअमनी में पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं है। और बिलखुसूस फिर हम जो पख्तून बेल्ट है यहाँ पे हमारा तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसी हवाले से चूँकि सारे लोग सोशल मीडिया का दौर है, हर एक बंदा देख रहा है कि मतलब जुल्म हो रहा है, सर पे माथे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पट्टियाँ बांध के बेगुनाह मस्जिदों में धमाके कराना और लोगों को कत्ल करना। तो ये अभी असलियत इन लोगों की जो है वो कम अज़ कम सारे अवाम के सामने आ गई है। अब रही बात मसलहत की कि कोई बात कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। पाबंदियाँ यहाँ पे मौजूद है, अमन के लिए बात करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। आप देख रहे हैं कि रोज़ाना बुनियाद पे लोगों की लाशें गिर रही हैं,
لوگ اغوا ہو رہے ہیں. ان کا قصور صرف یہی ہے کہ یہ امن کے علمبردار ہیں, امن کے پیامبر ہیں, امن زندگی ہے, امن ترقی ہے, امن تعلیم ہے, امن روزگار ہے, امن ایک خدائی آواز ہے, امن ہمارے پاک نبی کا راستہ ہے. جی. تو ظاہر ہے پھر یہاں پہ مجبوریاں بھی جماعتوں کی بھی ہیں, افراد کی بھی ہے, مصلحت کی بھی شکار ہیں. لیکن عوامی سطح پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم لوگوں میں یہ شعور بیدار ہو چکا ہے کہ وہ امن کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اچھا, اگر مثال کے طور پہ اگر وہاں پہ افغانستان میں طالبان ایک مرتبہ پھر سے زور زبردستی سے کابل کے تخت پہ قبضہ کرتے ہیں تو اس کے ہمارے جو پشتون بیلٹ ہے بالخصوص بلوچستان اور جو خیبر پختونخوا ہے اس پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ طالبان کے باپ بھی افغانستان کو قبضہ نہیں کر سکتے. طالبان تو پپٹس ہیں. طالبان کے پیچھے جو قوتیں ہیں, طالبان تو ڈیلی ویجرز ہیں. طالبان تو بیچارے, ان کو سیلریز مل رہی ہے, زیادہ سے زیادہ ان کو جنت کا ایک نقشہ فراہم کیا گیا ہے اور زمینی. نہیں تو آپ کیسے اس کو پپٹس کہہ سکتے ہیں؟ وہ امریکہ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا. ہاں ظاہر ہے امریکہ کا اپنا ایک گیم ہے یہاں پہ, اور اسی گیم میں بہت سارے ممالک امریکہ کے ساتھ ہیں. تو اگر یہ پپٹس نہ ہوتے تو یہ پختون ہیں, یہ مسلمان ہیں, یہ مسلمان کو مار رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, شہید کر رہے ہیں, ذاتی اور قومی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, آگ لگا رہے ہیں, وحشت اور دہشت پھیلا رہے ہیں. تو اگر یہ پپٹس نہ ہوتے تو ان لوگوں نے تو قرآن پڑھا ہوگا, یہ لوگ تو سیرت النبی سے واقف ہوں گے, ان لوگوں کو یہ بھی علم ہوگا کہ یہ جو پڑوسیوں کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق ہیں, ہمیں کرنا کیا چاہیے. اگر ہم فلسطین میں اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمان اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو افغانستان میں روزانہ کی بنیاد پہ یہ جو پختون مر رہے ہیں, جو ان کی نسل کشی ہو رہی ہے, تو یہ اگر پپٹس نہ ہوتے تو یہ بول لیتے. مسلمان ہونے کے ناطے, اس انسان ہونے کے ناطے, اور پھر ہم پختون ہیں, یہ بھی پختون افغان ہیں اور وہ بھی پختون افغان ہیں, ایک ہی خون ہے. تو لہٰذا یہ بالکل پپٹس ہے, بالکل ان کو سپورٹ حاصل ہے. ان کے پاس اتنا بڑی تعداد میں اسلحہ کدھر سے آ رہا ہے, یہ اتنی بڑی لاجسٹک سپورٹ ان کے پاس کدھر سے آ رہی ہے, یہ اتنی بڑی تعداد میں مین پاور افغانستان میں جو ہر روز داخل ہو رہی ہے ہر طرف سے, تو یہ کون بھیج رہے ہیں؟ حالانکہ افغانستان میں تو سارے مسلمان ہیں, سارے پختون ہیں, اور جس حالت سے وہ گزر رہے ہیں پچھلے 45 سال سے. کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ بیرون ممالک سے کوئی مداخلت ہو رہی ہے, لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے وہاں؟ میرے خیال میں سوشل میڈیا کا دور ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, انٹرنیشنل میڈیا بھی دکھا رہی ہے. یہاں پہ تو میڈیا پہ پابندی ہے, میڈیا تو ان چیزوں کو نہیں دکھا سکتے, رپورٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں. بالکل پڑوسی ممالک کو افغانستان میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. پڑوسی ممالک کو افغانستان میں لگی آگ پہ پانی ڈالنا چاہیے. پڑوسی ممالک کو افغانستان میں مسلح افراد کی طرف سے شریعت کا نعرہ بلند کر کے بغاوت پہ اتر آنے والوں کو افغانستان کی حکومت کے ساتھ مل کے روکنا چاہیے. کیونکہ یہ جو پڑوس کے ممالک ہیں, افغانستان کی جنگ سے یہ کس طرح بے ضرر رہ سکتے ہیں یا ان کو نقصان نہیں ہوگا, یہ وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ ضرور ان کو نقصان ہوگا. سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہو رہا ہے. لہذا سب سے زیادہ اہم ادراک جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. افغانستان میں ہمیں امن کو سپورٹ کرنا چاہیے. افغانستان ایک خود مختار ریاست ہے, ریاستی سطح پہ افغانستان کی مدد کرنی چاہیے. نہیں, ابھی تو پاکستان یہ بات جو ہے نا بالکل, اگر آپ نے پارلیمنٹ میں چند ہفتے پہلے عمران خان صاحب کی جو سپیچ تھی اس میں بھی انہوں نے بالکل اعلان کہا کہ ہمارا مطلب کوئی وہاں پہ فیوریٹ نہیں ہے. پھر کل پرسوں میں موعد یوسف صاحب نے بھی جو ہے نا امریکہ میں اس نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ ہم مطلب کبھی بھی اس طرح نہیں چاہیں گے کہ پھر سے زور زبردستی سے کوئی جو ہے نا کابل کے تخت پہ قبضہ کرے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کی افغان پالیسی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے؟ نہیں, مجھے نہیں لگ رہا, بلکہ ہم سب کو نہیں لگ رہا. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ کہنے میں اور کرنے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. قول و فعل میں اگر کسی فرد کا بھی تضاد ہو تو ظاہر ہے وہ کس طرح سمجھا جاتا ہے. اچھا, ایک ریاست کو آپ دیکھو, آپ ارلی ان دا مارننگ پاکستان کے اخبارات اٹھاؤ تو اخبارات میں سارا افغانستان جو ہے وہ طالبان کے ہاتھ میں ہے. دیکھیں وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے, ہم مسلمان ہیں, افغانستان بھی مسلمان ہیں,
دیکھیے حدیث شریف ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم یہ جو پڑوسی ہے ان کے اتنے حقوق ہیں، اتنی حقوق ہے کہ میں پیغمبر علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ پڑوسی جو ہے وراثت کے حق میں دعویٰ نہ کر لے۔ افغانستان مسلمان ملک ہے، پاکستان مسلمان ملک ہے، افغانستان میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، پاکستان کو ہم کہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس آگ پہ پانی ڈال رہے ہیں، پھر ہم سمجھ لیں گے کہ واقعی ایک پڑوسی جو ہے مسلمان ہونے کے ناطے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے پاکستان افغانستان دونوں پڑوسی ممالک ہیں، افغانستان کے پڑوس میں وسطی ایشیا ہے، وسطی ایشیا کے پڑوس میں آدھی دنیا ہے، یورپ ہے، یعنی پاکستان اور افغانستان دونوں برادرانہ اور دوستانہ تعلقات پہ متفق ہو جاتے ہیں تو یہ دونوں ممالک 10-15 سال میں ترقی پذیر ممالک نہیں ہوں گے، یہ دونوں ممالک ترقی یافتہ ممالک ہوں گے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہی ہیں، اب میں اپنی پختونخوا کا آپ کو مثال دے دوں کہ ہمارے لاکھوں لوگ، لاکھوں نوجوان کراچی میں، پنجاب میں، سعودی میں، دبئی میں، یعنی سخت ترین مزدوری کے لیے انتہائی کم اجرت پہ اپنے اپنے گھروں سے، فیملی سے سال ہا سال، سالوں سال جی مسافری پہ مجبور ہیں۔ اگر یہ راستے ہمارے کھل جاتے ہیں، افغانستان اور پاکستان کے بااعتماد تعلقات بن جاتے ہیں، یہ شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں، دونوں ممالک کو حکومتی سطح پہ، سفارتی سطح پہ، تجارتی سطح پہ، پارلیمانی سطح پہ، عوامی سطح پہ، صحافتی سطح پہ، یعنی ہر ایک شبہ، یہ زندگی جو یہاں پہ زندگی گزر رہے ہیں اور یا وہاں پہ زندگی، ان تمام شبہ جات زندگی کا آپس میں مسلسل ربط ہونا چاہیے، بالکل، تاکہ یہ دونوں جو ممالک ہیں، دیکھیں ہم ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، تجارت جو ہے وہ روڈ کے ذریعے انتہائی سستا تجارت رہتی ہے، انتہائی سستی تجارت ہوتی ہے۔ تو دونوں ممالک کو سوچنا چاہیے، بجائے اس کی کہ پاکستان افغانستان پہ الزام لگائے، افغانستان پاکستان پہ الزام لگائے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، بالکل یہی جو ہے نا وے آؤٹ بھی ہے۔ اگر مطلب ہم دونوں تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں تو تجارتی راستے سے جو ہے نا اس کو مطلب کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو پاکستان کے اوپر تو ماضی میں بھی الزامات لگتے رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے، ابھی بھی جو ہے نا وقتاً فوقتاً لگتے ہیں، جیسے آپ نے بھی ابھی کہا کہ آپ مطمئن نہیں ہے پالیسی سے، تو کیا جو افغانستان کے حالات ہے اس میں صرف آپ پاکستان کو جو ہے نا مورد الزام ٹھہراتے ہیں یا باقی پڑوسیوں کا جو ہے وہ بھی، ان کا بھی جو ہے نا بڑی مداخلت ہے؟ ہم تو دیکھیں پاکستان کی شہری ہیں، افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، افغانستان میں جاری جنگ یا جاری آگ یا جاری بدامنی کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہو رہا ہے۔ بالکل، پاکستان میں وہ زیادہ نقصان پختونوں کو ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے اس اپنی ریاست سے تو ہم ضرور یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ افغانستان کے ساتھ دشمنی کا جو ماحول ہے، کیا یہ ریاستی پالیسی ہے؟ کیا یہ پالیسی پاکستان کی پارلیمان میں ڈسکس ہوئی ہے؟ کیا یہ پالیسی جو دشمنی کی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ اس سے تو اختلاف نہیں کر سکتے ہو کہ پاکستان اور افغانستان کا جو ماحول ہے وہ دوستانہ ہے کہ دشمنی پر مبنی ہے؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، جی، وہ دوستی پہ مبنی تو نہیں، یہ سے آپ ایگری کرو گے؟ نہیں، وہ تو آج کی نہیں بلکہ یہ جب سے 73 سال سے، یہ 74 سال سے یہ ہو رہا ہے، ہاں ہو رہا ہے، کبھی بھی اسٹیبل تعلقات نہیں رہے۔ تو یہ دانشمندی نہیں ہے، یہ دانشمندی۔ پڑوسی کس طرح تبدیل ہوں گے؟ 73 سال پہلے بھی ہم افغانستان کے پڑوسی تھے اور آج 73 سال کے بعد بھی ہم پڑوسی ہیں، اور 7300 سال کے بعد بھی ہم، اگر زندگی رہی، دنیا قائم رہی، تو ہم پڑوسی رہیں گے۔ اب پڑوسیوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہونے چاہیے، دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ پاکستان اور افغانستان کے حالات اگر بحال ہوتے ہیں جس طرح بہترین پڑوسیوں کے ہوتے ہیں، پختونخوا جو ہے وہ تجارت کی عالمی منڈی بن جائے گی۔ یہ جو لاکھوں ہمارے پختون نوجوان مسافر ہیں، یہ سارے واپس آ جائیں گے، ادھر روڈ کے ذریعے وسطی ایشیا میں اور یورپ تک جا کے تجارت کریں گے، تعلیمیں حاصل کریں گے، ہنر کے مواقع ان کو فراہم ہوں گے، یہاں دہشت گردی کا نام و نشان نہیں ہوگا، یہاں پہ امن ہوگی، سکون ہوگی، ظاہر ہے یہاں پہ امن زندگی ہے۔ اس طرح کی کیفیت تو نہیں ہے کہ اب جو عوام ہیں وہ ضروریات زندگی کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم یہ ماحول نہیں رہے گا۔
کافی بہتری آئے گی. لہذا دشمنی کو چھوڑنا چاہیے، جنگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، دونوں ریاستوں کو ایک دوسرے کو اعتماد دینا چاہیے، دونوں ریاستوں کو ایک دوسرے کے شکوک و شبہات جو ہے وہ ختم کرنے چاہیے، دونوں ریاستوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بڑی اخلاص اور ایمانداری کے ساتھ ایک دوسرے کو ہاتھ دینا چاہیے تاکہ یہاں پہ امن آ جائے. میں ایک بریک لوں گا. ناظرین، سردار حسین بابک صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ اس موضوع پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. بابک صاحب، آپ نے بات کی افغانستان کے ساتھ تعلقات کی، تو یہ بالکل بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور یہ اکثر اوقات جو ہے اس طرح جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کے حق میں بات کرتی ہے. لیکن کچھ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو شاید کچھ خدشات بھی ہے کہ افغانستان کے اندر کچھ باقی جو ہمارے دشمن ممالک ہے انہوں نے مطلب کچھ ایسے وہاں پہ تعلقات بنا لیے ہیں کہ وہ بالکل ہمارے پڑوس میں بیٹھ گیا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ پھر مجھے اس بارے میں کیا حق پہنچتا ہے؟ یہ تو ان کی عقل پہ سوچنا چاہیے کہ اگر پاکستان خود مختار ریاست ہے، افغانستان خود مختار ریاست ہے، پاکستان اپنی تعلقات بنانے میں آزاد ہے. وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، کہ وہ امریکہ کے ساتھ رکھتا ہے، کہ وہ چین کے ساتھ رکھتا ہے، کہ وہ ایران کے ساتھ رکھتا ہے، کہ وہ افغانستان کے ساتھ رکھتا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں. نہیں، یہ بات اتنی آسان نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. دیکھیں، نہیں، وہ تو کچھ سینسیٹیوٹیز ہے نا، کچھ سینسیٹیوٹیز ہے. یہ بات تو ان لوگوں کے لیے مشکل ہوگی جن کے ذہن میں یہ فطور ہے کہ افغانستان ان کا 5واں صوبہ ہے. افغانستان ایک خود مختار ریاست ہے. افغانستان آزاد ہے وہ ہندوستان کے ساتھ تعلق رکھے، افغانستان آزاد ہے وہ وسطی ایشیا کے ساتھ تعلق رکھے، افغانستان آزاد ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلق رکھے. افغانستان تمام ہر ایک ملک میرے خیال میں آزاد ہے، صرف افغانستان کی بات نہیں ہے. اب کون سا ملک؟ ایران پاکستان سے پوچھے گا کہ میں کس ملک کے ساتھ تعلقات استوار کروں کہ نہیں کروں. چین پاکستان سے پوچھے گا، یا پاکستان چین سے پوچھے گا، یا پاکستان ایران سے پوچھے گا، یا پاکستان ہندوستان سے پوچھے گا. میں نہیں سمجھتا ہوں. یہ تو دیکھیں، چونکہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ، یعنی یہ ریاست کی پالیسی نہیں ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہ ہوں، خدا نخواستہ. یہ مخصوص جو ٹولہ ہے 73 سال سے پاکستان کے جو وسائل لوٹ رہے ہیں. اچھا، 73 سال سے پاکستان کی جمہوریت کو پنپنے نہیں دے رہے ہیں. 73 سال سے پارلیمان میں فیصلے نہیں ہو رہے ہیں آزاد خارجہ پالیسی کے حوالے سے، آزاد داخلہ پالیسی کے حوالے سے، پڑوسیوں کے ساتھ بہترین تعلقات کے حوالے سے. کیونکہ ان جنگوں میں یا ان جنگی ماحول میں ان قبضہ مافیا کا فائدہ ہے. باقی 22 کروڑ عوام جو ہے وہ تو رہنے کے قابل نہیں رہیں. تو ظاہر ہے وہ مخالفت کریں گے، وہ جواز پیش کریں گے. کوئی ان سے پوچھے کہ آپ کو حق کیا پہنچتا ہے کہ آپ کسی اور ملک کی تعلقات پہ بات کرتے ہو؟ اگر آپ کو اتنی تشویش ہے تو اس ملک کے ساتھ اتنے بہترین تعلقات بناؤ تاکہ آپ کی پڑوس، اگر آپ کو اگر یعنی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اگر ان کو یہ شک ہو یا ان کو یہ اچھا نہ لگے کہ کوئی اور ملک اس کے ساتھ تعلقات رکھے، اتنا قریب جانا چاہیے کہ تاکہ وہ ملک جو ہے اسی ملک ہی کی قریب رہے. اچھا، ایک ویسے عمومی تاثر ہے ابھی جو افغانستان میں حالات جس طرح بگڑ رہے ہیں، ادھر ہم سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جیسے آپ کی جماعت عوامی نیشنل پارٹی وہ افغان حکومت کی رومانس میں جیسے گرفتار ہے. ہاں، نظر پہ منحصر ہے. ہمیں بالکل، اگر میں یہاں پہ رہ کے فلسطین کا فکر کر سکتا ہوں کہ فلسطین میں اور بوسنیا میں اتنے مظالم نہیں ہوئے ہیں، اور عوامی نیشنل پارٹی اپنے نہتے پختونوں کو روزانہ کے بنیاد پہ قتل ہوتی دیکھ رہی ہے اور اس کے لیے تشویش ہے، تو میرے خیال میں یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا. کیونکہ میرا خدا کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کو بغیر کسی وجہ سے قتل کرنا یہ تمام انسانیت کی قتل ہے. تو میرے خیال میں پھر عوامی نیشنل پارٹی ایمان کی انتہائی اوپر درجے پر ہے، اور اس پہ ہم فخر کرتے ہیں. دیکھیں،
افغانستان کی بدامنی سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ کوئی ہمیں یہ سمجھائے کہ افغانستان میں سپوز ہم تماشا کر لیں کہ بدامنی ہے اور ہم اس بدامنی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی افغانستان میں جاری لگی آگ نے ہمیں بھی اپنے ساتھ ڈبو دیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی جل رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی روزانہ، یہ کل آپ دیکھو ملکنڈ ضلع میں کیا ہوا، اس سے پہلے مردان میں کیا ہوا، کرک میں کیا ہوا، ڈیائی خان میں کیا ہوا، وزیرستان میں روزانہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو بتخوری کے واقعات آ رہے ہیں، تو یہ جو آپ نے بات کی، یہ بات وہی لوگ کر رہے ہیں کہ ہم پختونوں کی نسل کشی بھی جاری رکھیں گے خدا نخواستہ، اور پختونوں میں کوئی آواز بھی نہ اٹھائے۔ تو آواز اٹھانے والے عوامی نیشنل پارٹی کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے، لیکن بتانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ایک جنازے سے ہم نے 60 جنازے صرف اسی جرم میں اٹھائے ہیں کہ ہم نے امن کی بات کی ہے۔ اور ہم امن کی بات کیوں کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ انفراسٹرکچر آپ دیکھو، یہاں پہ آپ ہیلتھ فیسلٹیز دیکھو، یہاں پہ آپ خوراکی مواد دیکھو کہ ایک عام پختون جو ہے وہ اپنے لیے یعنی 300 روپیہ تو گھی پر کے جی ہو گیا، یعنی 1 کلو کی گھی کی قیمت جو ہے وہ 300 روپیہ ہو گیا۔ اب یہ لوگ، یعنی ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ لوگ یہ باتیں ڈال رہے ہیں کہ اس کا امن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اس کا امن کے ساتھ تعلق ہے نا۔ اگر ہماری پختونخوا بیلٹ میں امن نہیں ہے تو یہاں پہ ایک آنا سرمایہ کاری آئے گی، پانی یہاں پہ ہے، گیس یہاں پہ ہے، گیس یہاں پہ ہے، تیل یہاں پہ پیداوار ہے، بجلی یہاں کی پیداوار ہے، را میٹیریل یہاں پہ ہے، افرادی قوت یہاں پہ ہے۔ جیوگرافیکلی میں نے کہا کہ پختونخوا جو ہے وہ آدھی دنیا کے ساتھ روڈ کے ذریعے منسلک ہے، پھر اتنا مالدار ترین صوبہ جو ہے وہ اتنی قسم پرسی کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ یہ صرف بدامنی کی وجہ سے۔ یعنی دبئی میں کیا ہے؟ صحیح ہے، دبئی میں تو اور کچھ نہیں ہے، صرف سیکیورٹی ہے، امن ہے۔ اب ساری دنیا کا سرمایہ وہاں پہ منتقل ہو گیا ہے، وہاں پہ تو تیل کے علاوہ کوئی را میٹیریل ہے نہیں، یعنی ان کی قدرتی یعنی آمدن کا بہت بڑا ذریعہ صرف تیل ہے، باقی تو ساری دنیا کا سرمایہ آیا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ سرمایہ پاکستان کا گیا ہوا ہے، اس پاکستان میں سب سے زیادہ سرمایہ پختون بیلٹ کا گیا ہوا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ سیکیورٹی ہے، باقی تو کچھ نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ پسماندگی، اور جو میں نے کہا کہ ہماری جو حالت زندگی ہے، بری حالت زندگی ہے، اس کی بنیادی وجہ بدامنی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو امن کے لیے اٹھنا چاہیے، امن کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ کیا پلان ہے ابھی اگر افغانستان میں آپ امن کی بات کر رہے ہیں تو کیسے آ سکتا ہے؟ مطلب اب طالبان جو ہے وہ بھی ایک سٹیک ہولڈر تو ہے، کیونکہ امریکہ نے ان سے معاہدہ کیا، آپ ان کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کیسے، مطلب آپ یا آپ کی پارٹی کا اس حوالے سے کیا سٹانس ہے، یا مطلب کیا آپ کے ذہن میں کیا منصوبہ ہے کہ کیسے امن آ سکتا ہے افغانستان میں؟ بالکل، ہم تو دیکھیں، بالکل آپ کہہ رہے ہو کہ ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ طالبان ایک قوت ہے۔ طالبان کو قوت کس نے بنایا ہے؟ قطر میں جو آفس ہے اس کے ایکسپنسز کون افورڈ کر رہے ہیں؟ اپنے خرچے سے کر رہے ہیں۔ ان کے جو اپنے لوگ ہیں یہ تو بتخوری کے لیے آپ کو فون کرتے ہیں، مجھے فون کرتے ہیں کہ بھائی اسلامی امارت کی جہاد ہے، آپ ہمیں پیسہ دے دو، نہیں دیتے ہو تو یہ کرنے، اور کرتے بھی ہیں، کسی کا بچہ ہوا کرتے ہیں، کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو یہ پیسہ ان لوگوں کو کہیں سے مل رہا ہے۔ ان تمام پڑوسی ممالک کو یہ کرنا چاہیے کہ ان سے ہاتھ کھینچنا چاہیے۔ اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم اگر دیکھا جائے تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، جاؤ مسجد میں دھماکہ کرو، نعرہ تکبیر اللہ اکبر صحافی کو قتل کرو، نعرہ تکبیر اللہ اکبر بچوں اور بچیوں کے ہاسپٹل میں دھماکے کرو۔ یہ کون سا شریعت ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ تو یہ ڈیلی ویجرز ہیں، دیاڑ مار ہیں، قاتلان ہیں، جنگ کی اس کاروبار میں ان کو ظاہر ہے، ان کو بتایا دیا ہوتا ہے کہ مار داڑ ہوگا، اس جگہ کو قبضہ کرو، سامان لے جاؤ، بینک کو لوٹو، لوگوں کو لوٹو۔ تو یہ شریعت ہے، نعوذ باللہ، اس طرح تو نہیں ہے نا۔ لہٰذا تمام پڑوسی ممالک کو افغانستان کے منتخب حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ پڑوسی ممالک پاکستان ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، چائنا ہے، ہندوستان ہے، باقی ممالک ہیں، تمام ممالک کو ایک دوسرے کی خود مختاری کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے مسائل میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے،
ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کی سنجیدہ اور نظر آنے والی کوششیں اور جدوجہد کرنی چاہیے، تاکہ یہ خطہ جو ہے یہ سکون سے اور امن سے زندگی گزار سکے۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر بھی جو ہے حکومت کے اندر ڈویژن ہے، جیسے ڈاکٹر عبداللہ، ڈاکٹر اشرف غنی، الگ الگ گروپ ہے، پھر اندر جو ہے نا بہت مسائل بہت زیادہ ہے اور بھی، تو وہ وہاں پہ بھی ایک پیج پہ نظر نہیں آتے؟ دیکھیں، نہ تو ہمیں کوئی ضرورت ہے افغانستان کی حکومت میں اندر اگر کوئی ایک پیج پہ ہے یا کوئی دوسری پیج پہ ہے، نہ ہمیں کوئی دلچسپی ہے، لیکن حکومتوں میں تو یہ چیزیں ہوتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی ملک کی اور صوبے کی حکومتوں میں جب دیکھتے ہیں تو ہر ایک وزیر بدل جاتا ہے، دوسرا وزیر بن جاتا ہے، وہ گروپ بن جاتا ہے، وہ گروپ بن جاتا ہے، تو میرے خیال میں یہ روٹین ہے۔ باقی میں نہیں سمجھتا ہوں اور نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے کہ افغانستان کی حکومت، میرا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے الزامات جو ہے نا آپ پاکستان پہ لگائیں۔ میں نے تو پاکستان پہ الزام نہیں لگایا۔ نہیں، آپ کی افغان حکومت تو کرتی ہے نا۔ افغانستان کی حکومت اگر پاکستان پہ الزام لگاتی ہے تو پاکستان کو مدلل جواب دینا چاہیے۔ پاکستان کی حکومت اگر افغانستان پہ الزام لگاتی ہے تو افغانستان کی حکومت کو مدلل جواب دینا چاہیے۔ یہ دونوں پڑوسی ہیں، بیٹھنا چاہیے۔ کابل اور اسلام آباد میں تو آدھا گھنٹہ فلائٹ ہے، آدھا گھنٹہ فلائٹ ہے، 30 منٹس کا۔ بالکل۔ تو میرے خیال میں اتنی بہترین دو اسلامی ریاستیں جو آپس میں پڑوسی ہوں اور ایسی پڑوسی ہوں کہ ادھر بھی پٹھان پختون افغان، ادھر بھی افغان پختون، تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہترین اپرچونٹی ہے۔ پاکستان کو بھی اویل کرنا چاہیے، افغانستان کو بھی اویل کرنا چاہیے، شک نہیں کرنا چاہیے، نہ ایک دوسرے پہ شک کرنا چاہیے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، دونوں ریاستوں کے سفیر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا بجائے اس کے کہ اس میں تاخیر ہو، جو شرپسند قوتیں ہیں یا دہشت اور وحشت کو پروان چڑھانے والے لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھائیں، دونوں ممالک کو ان قوتوں کو موقع نہیں دینا چاہیے۔ ماضی میں بھی آپ لوگوں کی جو جماعت ہے ان کی افغان حکومت کے ساتھ بڑی ایک اچھی ریلیشن شپ رہی ہے، تو کچھ دورے بھی ہوئے ہیں، جیسے اسفندیار خان گئے تھے، باقی جو پشتون لیڈرشپ تھی جیسے آفتاب خان، یہ سارے گئے تھے۔ تو ابھی یہ جو موجودہ حالات ہے اس میں کوئی ایسے آپ لوگوں کے رابطے ہیں یا ایسے کوئی جو ہے نا کوئی پروسیس شروع ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ لوگ جو ہے نا بیچ میں کچھ یہ دو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آپ لوگ کوئی پیشکش کرتے ہیں، کوئی آفر کرتے ہیں، کوئی رابطے وغیرہ تو نہیں ہے اس طرح؟ دیکھیے، ہم تو ایک سیاسی جماعت ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کے ہر سٹیزن کو اور افغانستان کے ہر سٹیزن کو، شہری کو امن کے لیے کام کرنا چاہیے، اسی طرح سیاسی جماعتوں کو کام کرنا چاہیے۔ عوامی نیشنل پارٹی بیلیو کرتی ہے کہ دونوں تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات ہو، افغانستان اور پاکستان کے تجارتی راستے جو ہیں وہ سال ہا سال کھلے رہیں، سال ہا سال کھلے رہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ویزے کا جو پروسیس ہے اس میں دونوں ممالک کو آسانیاں لانی چاہیے۔ اسی طرح دونوں ممالک کو ہر سطح پہ، جس کا میں نے ذکر کیا، تعلقات کو استوار کرنا چاہیے۔ بالکل، ہمارے ڈیلیگیشنز ادھر جاتے ہیں، اس کے ڈیلیگیشن پاکستان میں آتے ہیں، یہ تو میرے خیال میں روٹین کی باتیں ہیں۔ کبھی ظاہر ہے ہم بھی پختون ہیں، وہ بھی پختون ہیں، کبھی غنی خان بابا کی یاد میں کوئی ریفرنس ہوتی ہے یا کوئی تقریب ہوتی ہے، اسی طرح تاریخ کے حوالے سے، اسی طرح امن کے حوالے سے، اس طرح بہترین تعلقات کے حوالے سے، تو ظاہر ہے تمام ممالک میں پاکستان کے شہری جاتے ہیں، سعودی میں بھی جاتے ہیں، ایران میں بھی جاتے ہیں، انگلینڈ میں بھی جاتے ہیں، تو ہندوستان میں بھی جاتے ہیں، سارے جاتے ہیں، چائنا بھی جاتے ہیں، ڈیلیگیشنز جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی ضروری ہے۔ جس طرح میں نے ذکر کیا، بالکل ہم آتے جاتے ہیں۔ تو حالیہ دنوں میں ایسی کوئی بات تو نہیں ہوئی ہے کہ جیسے مزید یہ جو ابھی غلط فہمیاں کافی بڑھ گئی ہے نا، تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ لوگ غلط فہمیاں کس حوالے سے بڑھ گئی ہیں؟ مطلب دونوں ممالک کی، پاکستان اور افغانستان کی بات نہیں، دونوں ممالک کی غلط فہمیاں دور کرنے میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے جو ہمارا کردار ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم پبلکلی اس چیز کا اظہار کرتے ہیں۔ باقی تو دیکھیں، دونوں ریاستیں ہیں، ان کے سفارتیں موجود ہیں، ان کے پارلیمان موجود ہیں، ان کے وزیر اعظم اور ان کے صدر موجود ہیں، ان کی سیکورٹی فورسز کی چیفز موجود ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ ایک ریاست اور دوسری ریاست کے بگاڑ یا خراب تعلقات میں
سرکاری طور پہ کوئی کردار ادا. ہاں بالکل، اگر ریاست پاکستان اور ریاست افغانستان یہ سمجھتے ہیں تو ہمیشہ عوامی نیشنل پارٹی نے دونوں ممالک کے درمیان جو سیاسی اچھا کردار ادا کرنے کا کام ہے وہ ہم نے ادا کیا. افغانستان کے حوالے سے یہ آخری سوال ہے، چونکہ آپ لوگوں کا ایک خاص افغانستان کے حوالے سے ایک خاص موقف رہا ہے. جب ہم آپ لوگوں کی پالیسی اگر ماضی میں بھی دیکھیں تو اس میں ہمیں تھوڑا سا تضاد بھی نظر آتا ہے. جب روس نے حملہ کیا افغانستان کے اوپر تو آپ لوگوں نے اس کی اس وقت حمایت کی، حالانکہ وہ بھی جن پہ حملہ کیا گیا تھا تو وہ بھی پشتون تھے نا. تو ابھی آپ جب یہ اس طرح کے حالات ہے تو مطلب آپ ابھی جو آپ کر رہے ہیں، جو جس طرح مطلب مخالفت کر رہے ہیں، تو مطلب اس وقت میں بات کر رہا ہوں ابھی جنگ کی، تو وہ بھی جنگ تھا نا. ہاں تو آپ لوگوں نے تو اس کی حمایت کی تھی نا. ہم نے تو جنگ کی کب حمایت کی؟ مطلب روس کی تو آپ لوگ حمایت کرتے تھے. ہم نے کبھی روس کی آنے کی حمایت نہیں کی. افغانستان ایک خود مختار ریاست ہے. افغانستان جانے اور روس جانے، افغانستان جانے اور امریکہ جانے، افغانستان جانے اور ایران جانے، افغانستان جانے اور پاکستان جانے. لیکن یہاں پہ گلبدین کدھر بیٹھا تھا اس وقت؟ سیاف صاحب کدھر بیٹھا تھا؟ یونس خالد صاحب کدھر بیٹھا تھا؟ مجددی صاحب کدھر بیٹھا تھا؟ یہ کرزئی صاحب کدھر بیٹھا تھا؟ ان کو کون لائے تھے؟ یہ جو ٹریننگز کون دے رہے تھے؟ یہ تو اب پاکستان کی چیف آف دی آرمی، سٹنگ چیف آف دی آرمی اسٹاف مان رہے ہیں کہ یہ ماضی میں ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، پرائی جنگ میں ہمیں نہیں کودنا چاہیے تھا. تو یہی بات تو عوامی نیشنل پارٹی کر رہی تھی کہ روس اور امریکہ کا جنگ ہے، ہمارا کیا کام ہے. لیکن سوچنے والا مقام ہے. افغانستان ایک ریاست ہے. اس وقت افغانستان کی ریاست نے پاکستان کی ریاست سے مدد مانگی تھی؟ نہیں. اگر مانگی ہوتی تو ریاست پاکستان کو دینی چاہیے تھی. اب ظاہر ہے جنگوں کے لیے یا اپنے دفاع کے لیے تمام ریاستیں سیکورٹی فورسز رکھتے ہیں. افغانستان کی بھی سیکورٹی فورسز ہے اور پاکستان کی بھی سیکورٹی فورسز ہے. پاکستان کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو افغانستان کو آفیشلی ریکویسٹ کریں گے. افغانستان کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان کو ایز اے ریاست، ایز اے اسٹیٹ آفیشلی ریکویسٹ کریں گے. اب یہاں پہ جو مذہبی لوگ تھے وہ اٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ. اب بابا آپ کو ریاست نے بھیجا تھا، اس ریاست نے آپ سے مدد مانگائے، تو ظاہر ہے یہ ہماری پالیسی میں نہیں سمجھا. تب بھی ہم کل بھی جنگ کے مخالف تھے اور ہم آج بھی جنگ کے مخالف ہیں اور ہم ساری عمر جنگوں کے مخالف رہیں گے. مسائل، مشکلات، تصفیے، یہ تنازع یہ جنگوں سے نہیں، یہ بیٹھنے سے، مذاکرات سے حل ہوتے ہیں. ہاں بالکل ایک ریاست کو اختیار رہتی ہے. اب افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ نہیں مان رہے ہیں، تو یہ ریاست افغانستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف آپریشن شروع کیا ہے. تو پڑوسی ممالک کو افغانستان کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے. اچھا، اب کچھ جو یہاں کی کچھ ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کرتے. یہ کچھ دنوں سے پھر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جیسے یہ قبائلی اضلاع ہے وہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال تیزی سے جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. جو 3-4 اضلاع ہے، شمالی اور جنوبی وزیرستان ہے، مومند ہے، باجوڑ اور خیبر میں بھی کل بھی ایک حملہ ہوا تھا. تو یہ اتنے بڑے آپریشن بھی ہوئے ان علاقوں میں. آپ کیا کہتے ہیں، یہ کیوں یہ واقعات میں تیزی آ رہی ہے؟ یہ کیوں آ رہی ہے؟ یہ تو ختم نہیں ہوئی. ظاہر علم میں بیٹھے تھے، اب 6 مہینے نہیں، یہ دوبارہ آ گئے ہیں. باجوڑ میں بیٹھے ہیں، اچھا ہر جگہ بیٹھے ہیں یہ لوگ. آپ حیات آباد میں نہیں دیکھ رہے تھے اس دن جو طالبان نے امارت اسلامی کا بڑا جلوس نکالا؟ آپ لوگوں نے کور نہیں کیا تھا؟ وہ کور نہیں کر سکتی میڈیا. یعنی بورڈ بازار میں مین روڈ پہ، افغانستان اور پاکستان کے مین شاہراہ پہ، یونیورسٹی اور ارباب روڈ پہ بورڈ میں 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اوہو، یہاں انٹیلیجنس جو ایجنسیاں ہیں، اگر آپ کے پاس بغیر لائسنس کا پسٹول ہو تو آپ کے گھر پہ چھاپہ مارتے ہیں. کھلے عام وال چاکنگ ہے، کھلے عام مسجدوں میں چھندے ہیں، کھلے عام جلوسے ہیں، کھلے عام لاشیں آ رہی ہیں افغانستان سے اور جنازوں کے اعلانات ہو رہے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ خوست میں شہید ہو گیا ہے اور اس کا جنازہ ہے. ریاست نہیں دیکھ رہی، حکومت نہیں دیکھ رہی. اور آپ نے ایک ہفتہ پہلے طالبان کا یہ سٹیٹمنٹ نہیں پڑھا؟ انہوں نے اعلان کیا ہے یہاں پہ TTP نے کہ یہ جو ایڈجسنٹ قبائلی اضلاع ہیں بہت ہی جلد ان کو فتح کریں گے. کیا صوبائی حکومت کا آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھا ہے؟ نہیں، وہ پہلی مذمتی بیان آپ نے دیکھا ہے؟ یا اس کے جواب میں کوئی بیان آپ نے حکومت پاکستان کا یا حکومت خیبر پختونخوا کا نظر سے گزرا ہے؟ نہیں.
یہ سوالات ہیں، لوگ شکوک کریں گے، شکوک و شبہات کے لوگ پھر ظاہر شکار ہوں گے۔ بریک کی طرف جاؤں گا۔ ناظرین، سردار حسین بابک صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو مزید ایشوز پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ سردار حسین بابک آج ہمارے مہمان ہیں، تو مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ جو آپ لوگوں کی جماعت ANP جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کے سینکڑوں جو کارکن ہے، وزراء اور MPAs وہ شہید ہوئے، تو ابھی جو ہے وہ تھریٹ لیول کا کیا پوزیشن ہے؟ کیا اسی طرح برقرار ہے یا اس میں کچھ کمی آئی ہے؟ دیکھیے یہاں پہ تو عام طور پہ اب بھی 2008 اور 2013 کے حوالے سے جب ہمارے سیاسی مخالفین ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دور حکومت میں بڑے دھماکے ہوتے تھے، ہاں بالکل، اس سے کون انکار سکتا ہے جی، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ 2002 سے لے کے 2008 تک یہاں پہ ایک منتخب حکومت تھی۔ اب اسی حکومت میں یہ جو فضل اللہ امام ڈیرے میں بیٹھتے تھے کھلے عام، MMA کی حکومت تھی نا 2002 سے 2008 تک جی، MMA کی حکومت تھی۔ شاہ دوران، مسلم خان، FM ریڈیوز کھلے ہوتے تھے، ہاں یہ فلاں کفر ہے، جمہوریت کفر ہے، عدالت کفر ہے، حجرہ کفر ہے، بازار کفر ہے، بینک کفر ہے۔ یہاں ایک حکومت تھی۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گٹھ اور پیوچار میں وہ خزانے جمع کرنا، بندوقیں جمع کرنا، بارود جمع کرنا، IDs کی پریکٹس دینا، لوگوں کو بے راہ کرنا، نوجوانوں کو۔ جب ہم حکومت میں آئے جی، تو ہمارے پاس دو راستے تھے۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ ان کو بٹھائیں، وہ چاہتے کیا ہیں، ہم نے ان کو بٹھایا، مذاکرات کیے، نہیں مان رہے تھے، ان کے ساتھ ہم نے مذاکرات کیے، انہوں نے نظام عدل مانگا، ہم نے اعلان بھی کیا اور آج ملکن ڈویژن میں امپلیمنٹ بھی ہے۔ بالکل، اس کے باوجود وہ بنیر پہ آئے۔ اس وقت کا ایک کمشنر تھا ملکن کا، جاوید نام ہے، جی، سید جاوید، جو اسی مٹی کا ایک غدار ہے، غدار۔ اچھا، جاوید اس مٹی کا غدار ہے۔ وہ غدار اسی وجہ سے ہے کہ وہ کمشنر ہوتے ہوئے طالبان کے ساتھ ملا ہوا تھا، ورنہ بنیر کے تمام غیور پختون نکلے ہوئے تھے کہ ہم ان دہشت گردوں کا راستہ خود روکیں گے۔ جاوید نے تمام بنیر جاوید کو کس نے اپوائنٹ کیا تھا؟ وہ تو حکومت کا ملازم تھا، اس نے تو کہیں اپوائنٹ تو آپ لوگوں کی حکومت تھی نا، آپ لوگوں نے اپوائنٹ نہیں کیا تو ہم تو اس کو گھر نہیں بٹھا سکتے تھے، آفیسر جو بھی ہوتے ہیں ان کو آپ تبدیل بھی نہیں کیا پھر؟ اس کو ہم نے ٹرمینیشن کی، اس کی پھر ہم نے ٹرمینیشن کی۔ اچھا، میں تو بات کی بات نہیں بتا رہا ہوں، پہلی بات بتا رہا ہوں۔ تو اس نے تمام بنیر کے عوام کو ٹریپ کیا اور دہشت گرد یہاں پہ آئی، پھر مجبوراً آپریشن شروع ہوا۔ تو ظاہر 5 سال ہم سے پہلے حکومت میں انہوں نے اڈے بنائے تھے، انہوں نے اپنے سارے سسٹم بنایا ہوا تھا، اب وہ تو جنگ پہ اتر آئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کے ماحول میں تو پھر ظاہر اموات ہوتے ہیں، لوگ ڈسلوکیٹ ہو گئے، ڈسپلیس ہو گئے، 25 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہو گئے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ طالبان کو تو اب آپ وہ سوات تھے، وہ سوسی سوات سے تو انہوں نے پاکستان کے جھنڈے اتارے تھے، جس طرح امارت اسلامی نے ابھی افغانستان کے جھنڈے اتارے ہیں، اسی طرح ان تحریک طالبان نے پاکستان کے جھنڈے ملکن ڈویژن میں اتارے تھے۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب نے آخری دنوں میں ایک سٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ طالبان اسلام آباد سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہ گئے۔ وہ جو بنیر اور جو آتے ہوئے غازی پہ ہوتے ہوئے اسلام آباد کی طرف جو راستہ ہے نا، بالکل بالکل ایسا ہی تھا۔ پھر آپریشن شروع ہوا تو آپریشن 2009 میں، بالکل۔ تو دیکھیں یہ ہم چونکہ ہمارا بیانیہ امن کے لیے ہے، ہم عدم تشدد کے علم بردار ہیں۔ آپ ابھی اسی سینیریو میں دیکھیں، عوامی نیشنل پارٹی کے علاوہ میں PTI کو کبھی نہیں سنا کہ افغانستان کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے، مسلم لیگ کو میں نے نہیں سنا، پیپلز پارٹی کو میں نے نہیں سنا، جمعیت کو میں نے مختصر سنا ہے، مختصر۔ مولانا صاحب کے منہ سے محترم ہیں، ہماری بزرگ ہیں، ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، کہ وہاں پہ فتوحات ہو رہے ہیں۔ بھائی ایک سیاسی جماعت کو، کسی بھی سیاسی جماعت کو کسی بھی مسئلے پہ تفصیلاً پالیسی واضح کرنا چاہیے عوام کو کہ اس مسئلے پہ اس جماعت کی یہ پالیسی ہے،
اور روزانہ کی بنیاد پہ اس پہ فالو اپ دینا چاہیے تاکہ عوام کنفیوز نہ ہو. عوامی نیشنل پارٹی کے علاوہ آپ مجھے نہیں بتا سکتے ہو کسی ایک پارٹی کا باوجود اس کے کہ ہم محفوظ نہیں رہ سکتے افغانستان میں اگر خدا نخواستہ بدامنی جاری رہتی. میرا سوال یہ تھا کہ وہ جو تھریٹ لیول ہے کیا وہ اسی طرح برقرار ہے یا اس میں کمی آئی ہے؟ ہاں اس میں تو اسی حد تک کمی آئی ہے کہ دھماکوں کی تعداد میں بہت زیادہ کمی آئی ہے. اچھا. بہت ہی زیادہ کمی آئی ہے. ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ تو اگر دیکھا جائے تو اب بھی اسی طرح جاری ہے. یعنی بلوچستان میں ہماری مرکزی کونسل کے رکن کو اغوا کیا گیا. بالکل. مالاکنڈ میں ہمارے رازق جان صاحب پہ اٹیک ہوا. اسی طرح یہاں تمام پختونوں کو ANP کا مسئلہ نہیں ہے, تمام پختونوں کو تھریٹس مل رہے ہیں. اچھا کچھ باتیں پھر یہ جو پاکستان کے ایشوز ہے جیسے سیاسی ایشوز, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یا PDM ایک خاص مقصد کے تحت وہ اتحاد بنایا گیا, اس میں پیپلز پارٹی اور آپ سب لوگ اس میں شامل تھے, باقی جماعتیں بھی تھی. مقصد ان کا یہی تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے سیاست میں ان کو کم سے کم کیا جائے, انتخابات میں جو ہے وہ صاف و شفاف انتخابات ہو. تو یہ بالکل یہ سب اس میں متفق تھے, آپ لوگ جلسے بھی کر رہے تھے, کافی حکومت دباؤ میں بھی آئی تھی, پھر آپ لوگ اچانک اس میں سے پیپلز پارٹی اور آپ لوگ اس سے جدا ہو گئے. تو کچھ ایسا ایک تاثر پیدا ہوا کہ جیسے آپ لوگوں نے کوئی درپردہ ڈیل کر لی ہے. پاکستان میں تو دیکھیے الزام لگانا اور بات کرنا اتنا آسان کام ہے جس کے نہیں کوئی سر ہوتے ہیں نہ کوئی. اس میں مطلب ایک بات بھی ہے نا اس میں, یہ جو الزام جو لگتا ہے وہ یہ اس وجہ سے لگتا ہے کہ حکومت کو تو فائدہ ہوا نا اس وقت, تو یعنی آپ لوگ جب جلسے کر رہے تھے تو اس وقت حکومت کافی دباؤ میں آ گئی تھی. حکومت کو کیا فائدہ ہوا؟ حکومت کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ جو موومنٹ تھی وہ اس میں دراڑ آ گئے نا. تو یہ تو غلط ہے نا. یہ تو غلط ہے نا. کیسے؟ یہ ایسے کہ PDM کے ہم تمام جماعتیں متحد تھے, سینٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے تو کون جیتا؟ عدم اعتماد کون جیتا؟ اسپیکر کا کون جیتا؟ وزیر اعظم کا کون جیتا؟ دیکھیں یہاں پہ تو PTI کے ساتھ کسی کا مقابلہ ہی نہیں ہے کہ مطلب حکومت کو ریلیف دینا ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے. PTI تو ظاہر ہے جس طرح مسلم لیگ کا آپ تھی یا جس طرح اسی ملک میں ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے وہی سلسلہ ہے, اب وہی سلسلہ ہے. اچھا تو نہیں, وہ جو موومنٹ آپ لوگوں کی تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے نا اب تو, جو بس ہم نے تو نہیں پوچھا کیا ٹف ٹائم دینا ہے, اب تو آپ لوگوں نے بالکل اس کو گراؤنڈ فری چھوڑ دیا ہے نا مطلب PTI کے لیے. نہیں, PTI میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن یہاں پہ موجود ہے. PTI کے علاوہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 22 کروڑ عوام اپوزیشن ہے. 22 کروڑ عوام اپوزیشن ہے. آپ پچھلے 3 سال سے نہیں دیکھ رہے ہیں, سرکاری ملازمین, آفیسرز, کانٹریکٹر, زمیندار. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا, اس سے فرق نہیں پڑتا. وہ تو الگ بات ہے. اس کو آپ لوگ جب اگر یہ انکارپوریٹ ہوتا پولیٹیکل موومنٹ میں تو پھر جو ہے نا وہ حکومت پہ دباؤ بھی آتی اس پہ, اور وہ پھر سیاسی جماعتیں تو دیکھیں متفقہ نکات پہ متحد ہوتے ہیں. جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ہمارا جانا اسی سلسلے میں بھی وہ لوگ ہمیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے, اسی لیے انہوں نے ایسا ایک کام کیا کہ شوکاز نوٹس دیا. شوکاز نوٹس تو کوئی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر جو ہے وہ اپنی جماعت میں دیتا ہے, وہ بھی سوچ سمجھ کے دیتا ہے, مشاورت کے ساتھ دیکھتا ہے. اب جب سیاسی جماعتوں کا ایک اتحاد بن جاتا ہے, کسی ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کو پھر یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ دوسری سیاسی جماعت کے عہدیدار کو شوکاز نوٹس دے؟ تو یہ ایک میسج تھا, ہمیں یہ پیغام تھا اور ہم سمجھ رہے ہیں. اچھا تو یعنی اس سے ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ جو باقی جماعتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ تو خود اپوزیشن میں ہیں, تو ان کی تو اب جس طرح ہمیں مطلب بیانیہ ان کا نظر آ رہا ہے نون گروپ کا, تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں جی, افغانستان کے مسئلے میں PDM اور حکومت کے مسئلے میں کیا فرق ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں, کوئی فرق ہے؟ نہیں کوئی فرق ہے. افغانستان کے مسئلے پہ PDM اور PTI کی موقف میں کوئی فرق ہے؟ سوال ہے, ڈسکشن ہے. نہیں ہے صحیح نہ, اتنا مجھے نہیں لگتا میرے خیال میں. نہیں, اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہو. یہ تو قارئین کو ہم بتائیں گے, دیکھنے والوں کو بتائیں گے. تو دیکھیں یہ ڈیپ سٹیٹ ہے,
سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، یہ فلاحی ریاست نہیں ہے، لہٰذا بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ان کو کیا کرنا ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں، پلان ایڈوانس میں ان کو دے دیتے ہیں، وہ عوام کو بعد میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہم نے اقتصاد کی بھی بات کرنی ہے، ہم نے ملک کی آئین کی بھی بات کرنی ہے، ہم نے آزاد خارجہ پالیسی کی بھی بات کرنی ہے، ہم نے یہاں پہ پاکستان کے اندر مقیم جتنے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں یا جتنے صوبے ہیں ان کی حقوق کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، ان کے تشخص کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے تاکہ احساس محرومی پیدا نہ ہو۔ یہ سارے خیال یہاں پہ رکھے جاتے ہیں؟ نہیں رکھے جاتے ہیں۔ تو پھر ایک سیاسی جماعت تو اپنی نیریٹو کو دیکھے گی نا۔ عوامی نیشنل پارٹی جیسے پارٹی کی پی ڈی ایم کے جلسوں میں امارتی اسلامی کے لوگ آ جاتے ہیں، بھائی جھنڈے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کدھر سے آتے ہیں؟ تو یہ آپ لوگوں کو ابھی معلوم ہوا؟ یہ تو مجھ سے میرے ساتھ جو ہے وہ ہم ابھی پی ٹی ایم سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے تو آپ لوگوں نے آزادی مارچ بھی جو ہے نا مولانا صاحب کے ساتھ کیا، بالکل میں نے خود جو ہے نا اس کو کور کیا، اسلام آباد تک میں گیا آپ لوگوں کے، تو آپ لوگوں کو اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہ تو بالکل صاف بات ہے کہ مولانا صاحب کی جو ہے وہ ظاہر ہے ایک اسلامی جماعت ہے، اس کی افغانستان کے حوالے سے اپنی ایک سوچ ہے، آپ لوگوں کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ تو صاف سب کو پتہ ہے، تو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ اتحاد کیا۔ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جھنڈے جو ہے امارت اسلامی کے لوگ جو ہے نا ان کے جلسوں میں ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس جھنڈوں کی وجہ سے باہر نکلے، لیکن ہم اپنی قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میرے جانی خیال میں 40 دن پختون بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پی ڈی ایم کا کوئی بندہ ادھر آ جاتا ہے، لیکن جب مریم نواز شریف نیب میں کیسز ہوتے ہیں تو ساری پی ڈی ایم ادھر چلے جاتے ہیں۔ اسی پی ڈی ایم کے ساتھ ہم جائیں گے، میرے قوم کے لیے آواز اٹھانے والے نہیں ہوں گے۔ تو یہ آپ لوگ جب یہ اتحاد بنا رہے تھے اس وقت ان ایشوز کے اوپر کوئی جو ہے نا آپ لوگوں کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی؟ کیوں، یہ لکھے گئے تھے سارے، یہ تو سارے ظاہر ہے، صوبوں کے حقوق کی بات ہے، آئین کی بالادستی اور پارلیمان کی بالادستی کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ پھر شوکاز نوٹس ریزن نہیں تھا؟ کیوں نہیں؟ یہ مسائل تھے شوکاز ریزن تو ہمیں انہوں نے ایک میسج کنوے کیا نا۔ اچھا، اب ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمیں کیا مسئلہ تھا؟ ظاہر اگر اسی اسٹیج پہ اس نے وہ بات نہیں کرنی تھی تو ہم اس اسٹیج پہ وہی بات کر رہے تھے نا۔ ہم پی ڈی ایم کے اسٹیج پہ پختونوں کا مقدمہ لڑ رہے تھے، لیکن آپ کو جب آپ اپنے ایک ادارے میں سپوز پریس کلب کا آپ ممبر ہو جس میں تمام آرگنائزیشن کے ممبر ہو، پریس کلب کا آرگنائزیشن آپ کو پیغام دے دیتا ہے تو آپ پھر کیا کرو گے؟ اچھا، یہ جو کچھ دنوں سے ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ وہ مولانا صاحب نے وہاں پہ جلسہ کیا وزیرستان میں، کچھ آپ لوگوں کے خلاف اس نے ایک بات کی ریفرینڈم مشرف والی، پھر آپ لوگوں نے اس کا بھی جواب دیا، تو یہ پھر سے کچھ تیزی آ رہی ہے۔ لائٹ لینا چاہیے، عوام کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی لیڈرز اپنے بیانات دیتے رہتے ہیں، یہ بیانات ہوتے ہیں، سیاسی لیڈرز تمام لوگوں کو بات پہ بات کرنے کی تلقین کرتے ہیں، لڑنے جھگڑنے کی اور کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ ظاہر ہے ہم اپنی بات کریں گے، دوسرا لیڈر یا دوسری پارٹی اپنی بات کریں گے، اور کبھی کبھی ٹنگ ٹکور بھی ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک سیاسی ماحول ہے اور اس کو چلنا چاہیے۔ نہیں، وہ آپ لوگوں کا افغانستان پہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ مولانا صاحب کا ایک اپنا موقف ہے اور آپ لوگوں کا ایک اپنا ہے جو بالکل بہت تضاد ہے اس میں نا، دونوں میں مطلب آگ اور پانی والا معاملہ ہے۔ تو یہ مطلب یہ تو مستقبل میں ایسا لگتا ہے کہ یہ تو معاملات جو ہے نا ایسے چلتے رہیں گے آپ کے اور ان کے بیچ میں، مطلب سیاسی جماعتوں کے بیچ ظاہر تمام ہمارا یہ فوکس ہے کہ بھائی سارا صوبہ ہم جیتیں، ہر جگہ ہم سیٹیں اٹھائیں، ہر ایک سیاسی جماعت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں اٹھائیں۔ تو میرے خیال میں یہ نہ کوئی جنگ ہے اور نہ یہ چیز کوئی نئی چیزیں ہیں، یہ تو ساری ہمیں بھی معلوم ہے، ان کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے۔ ہم سیاسی لوگ یہ ساتھ ساتھ جائیں گے جن نکات پہ جا سکتے ہیں تو، یا پوزیشن قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں تمام سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں اکٹھے نہیں بیٹھے ہیں، اسی طرح ہماری اسمبلی میں بیٹھے نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں سیاسی لوگ جو ہیں وہ سیاسی رویوں کے ساتھ، طریقوں کے ساتھ اپنی سیاسی سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ سردار حسین بابک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سوالات کا بڑے کھل کر جوابات دیے۔ ناظرین، آج سردار حسین بابک صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو تھا، ہم نے خطے کے مسائل پہ بات کی، کچھ جو یہاں پہ پاکستان کے اندر ایشوز ہے
ان پہ بھی انہوں نے اپنے پارٹی کا موقف بیان کیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.